अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व मुशाहिदीन किराम, खाकसार मुरब्बी सिलसिला फरहान रब्बानी जमात अहमदिया की मरकज़ी वेबसाइट al-islam.org की तरफ से एक और एपिसोड इस प्रोग्राम की जिसका नाम आस्क एन इमाम उर्दू है, आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ है। सबसे पहले आप सबको इस प्रोग्राम में खाकसार बहुत बहुत खुशामदीद कहता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के दो हिस्से हुआ करते हैं। अव्वल हिस्से में इस प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में जमात की मरकज़ी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट al-islam.org से कुछ ना कुछ मवाद पेश करते हैं, जिसके ज़रिए से जमात की इस मरकज़ी वेबसाइट का एक रंग में तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। हमारे दोस्त अहबाब जो अहमदी मुसलमान नहीं हैं, यानी अहमदी नहीं हैं, वो जमात के बारे में जब इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो कई दोस्त होते हैं जो हमसे राब्ता करते हैं, कई दोस्त हमसे राब्ता नहीं करते। वो जो हमसे राब्ता नहीं करते, वो गैर अज़ जमात जो मौलवी हज़रात हैं, उनके पास जाते हैं और वहाँ से नेगेटिव प्रोपेगेंडा उनको जो है वो पेश किया जाता है। तो ये प्रोग्राम इस वजह से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है कि जमात अहमदिया के अकायद, जमात के बिलीफ्स के बारे में जो भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप हमारे सामने पेश करें, यानी अहमदी मुसलमानों के सामने उन सवालात को रखें। हम खुद अपने अकायद के मुतालिक आपको जवाब देंगे। इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके जो भी लाइव सवालात होते हैं, हम उन लाइव सवालात को लेते हैं, उनके जवाब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बाज़ दफ़ा चूँकि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का कुल दौरानिया 30 से 40 मिनट के दरमियान होता है, तो बाज़ दफ़ा कई सवाल होते हैं जो हम ले नहीं पाते वक़्त की कमी की वजह से। तो अगर आपका सवाल आज के प्रोग्राम में आने से रह जाए तो उसके लिए शुरू से ही माज़रत, लेकिन आप फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें। आप अपने सवालात हमें बज़रिया ईमेल भी भेज सकते हैं। आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है urduask@alislam.org। आप इस वक़्त स्क्रीन पे भी जो है वो हमारा ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। इसके अलावा ये कि ये प्रोग्राम चूँकि हफ़्ते में 6 दिन आया करता है, सिर्फ़ जुम्मे के रोज़ इस प्रोग्राम की छुट्टी होती है। इस तरह पे अगर आपका सवाल आज के प्रोग्राम में ना भी लिया जा सके तो कल पूछ लें, वरना परसों पूछ लें, वरना जैसे कि अर्ज़ किया, ये प्रोग्राम वैसे भी हफ़्ते में 6 दिन आता है, तो किसी न किसी दिन तो आपका सवाल जो है वो आ ही जाएगा। इसके बाद आइए आपको अब प्रोग्राम का जो हमारा पहला हिस्सा है, यानी जिसमें हम आपको जमात अहमदिया की वेबसाइट से मुतारफ़ कराते हैं। अब आपको जमात की वेबसाइट जो है, यानी मरकज़ी वेबसाइट www.alislam.org, यहाँ से कुछ हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जब आप अल इस्लाम की वेबसाइट खोलते हैं तो ये पेज है जो खुलता है और ये अंग्रेज़ी में है, यानी कि इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं, इंग्लिश आप समझते हैं, तो यहाँ से आप अंग्रेज़ी में जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट से मवाद जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू और अल अरबिया, ये मज़ीद 2 और ज़बानों की यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दी गई। इसी तरह यहाँ पे जब आप जाएँगे तो और भी बहुत सी ज़बानें हैं जिनमें ये जमात अहमदिया की वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बंगला भी है, बोस्नियन है, बल्गारियन है, चाइनीज़ है, क्रोएशियन है, चेक है, डेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, हिब्रू है, हिंदी है, इंडोनेशियन है, इटालियन है, जापानीज़ है और भी बहुत सी ज़बानें जो हैं, उसमें जमात अहमदिया का लिटरेचर आप एक्सेस कर सकते हैं। जब आप उर्दू वाले सेक्शन को क्लिक करते हैं तो ये वेब पेज हमने कई दफ़ा आपको दिखाया है। आज आपको दिखाना है कि जब आप अल अरबिया पे क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है। जब आप अल अरबिया पे क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है जो कि जमात अहमदिया ही की एफिलिएट वेबसाइट है और अरबी ज़बान में अरबों के लिए है। इसमें जमात अहमदिया का लिटरेचर, जमात अहमदिया की बनाई हुई वीडियोज़, हमारे बारे में जो भी मालूमात हैं, हमारे अकायद के मुतल्लिक, वो सारी चीज़ें
یہاں سے عربی زبان میں آپ ایکسیس ان کو کر سکتے ہیں. تو یہ دکھانا تھا ان دوستوں کو جو عرب ممالک سے اگر ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور عربی میں مواد کو ایکسیس کرنا چاہیں تو الاسلام کے پیج ہی سے آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں خاکسار نے آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس کا تعلق ہے ایک تھریڈ کے ساتھ جو خاکسار نے مضمون کی شکل میں کچھ عرصہ پہلے ٹویٹر کے اوپر لکھا تھا، اور اس میں جماعت احمدیہ کے متعلق مولوی حضرات خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا میں جو غیر احمدی مولوی ہیں، یعنی سنی مولوی ہیں یا شیعہ مولوی حضرات ہیں، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو جماعت احمدیہ کے متعلق خاص قسم کی افواہیں جو ہیں وہ اڑائی جاتی ہیں، خاص قسم کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹی کہانیاں بنائی جاتی ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں خاکسار ایسی 10 جھوٹی کہانیاں اور 10 افواہیں جو جماعت احمدیہ کے متعلق پھیلائی جاتی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرے گا، اور ساتھ ساتھ ان کہانیوں یا افواہوں کے متعلق حقیقت کیا ہے وہ بھی پیش کرتا چلا جائے گا. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. آئیے میرے ساتھ اس سفر میں میرے شریک ہو جائیں. تو کئی دوست احباب ہیں وہ سوشل میڈیا پہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے مربیان سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. جب تھوڑی سی بھی ان سے معلومات لی جائے کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے تو وہ ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور فوری طور پہ ان کی طرف سے جس قسم کے سوالات آتے ہیں تو وہ ہمیں فوری طور پہ بتا دیتے ہیں کہ کس قسم کے یہ دوست احباب ہیں اور یہ کیا مواد پڑھتے ہیں، کہاں سے پڑھتے ہیں، اور ان کو کس قسم کا پروپیگنڈا ہے جو سنایا جاتا ہے. تو سب سے پہلی افواہ یا متھ کہہ لیں جو سنائی جاتی ہے ان لوگوں کو وہ یہ ہے کہ اگر یہ احمدی مسلمان بن جاتے ہیں، اگر یہ احمدیت میں داخل ہو جاتے ہیں، جماعت احمدیہ میں شامل ہو جاتی ہیں تو جماعت احمدیہ جو ہے وہ ان کو پیسے دے گی. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پیارے بھائیوں یہ بالکل غلط ہے. جماعت احمدیہ کسی کو کوئی پیسے نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے احمدی دنیا میں ایسے ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بلکہ کروڑوں ایسے احمدی ہیں جنہوں نے احمدیت کو قبول کیا خود تحقیق کر کے، اللہ تعالیٰ کے نشانات کو دیکھ کے، اور بجائے اس کے کہ جماعت ان کو پیسے دے، ان احمدی مسلمانوں کو اپنی جیب سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی آمدن میں سے الٹا جماعت کو یہ پیسے دیتے ہیں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. ہر احمدی مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی آمدن میں سے 6.25% ماہانہ کم از کم جو ہے وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ جماعت احمدیہ ہمیں پیسے دے، ہم جماعت احمدیہ کی خدمت کے طور پہ، اسلام کی خدمت کے طور پہ اپنی آمدن میں سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. دوسری افواہ جو پھیلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان احمدیت قبول کر لے، جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائے تو جماعت احمدیہ اس کو باہر کے ملک کا ویزا لگوا دیتی ہے. کئی دوست پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں، بعض دفعہ انڈیا سے بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ خاکسار کے ساتھ جن کا رابطہ ہوتا ہے تو ان کا تعلق بہرحال پاکستان سے اکثریت کا رہا ہے، اور ان کو یہ ایک رنگ میں کہہ لیں کہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ اگر احمدی ہو جاؤ گے تو پھر باہر کا ویزا مل جائے گا، کینیڈا کا ویزا مل جائے گا، امریکہ کا ویزا مل جائے گا، برطانیہ کا، جرمنی کا، یہ قسم کے جو بھی ملک ہیں ان کا ویزا مل جائے گا. تو خاکسار یہاں پہ بھی بتاتا چلے کہ یہ بھی جو ہے سراسر جھوٹ ہے، کوئی ویزا نہیں ملتا. اگر یہ بات سچی ہوتی تو لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے احمدی مسلمان جو اس ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اسی طرح انڈیا میں رہتے ہیں، تو وہ سب کے سب پاکستان سے باہر آ جاتے ہیں یا انڈیا سے باہر آ جاتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پیارے بھائیوں یہ بات بالکل سچ نہیں کہ احمدی ہو جاؤ تو باہر کا ویزا مل جاتا ہے. نہ ہی ہم کوئی ایمبیسی ہیں جہاں سے ویزا ہم ایشو کرتے ہیں. ہر ملک کی اپنی ایمبیسی ہے، لوگ اپلائی کرتے ہیں،
بعضوں کا لگ جاتا ہے، بعضوں کا نہیں لگتا، اس کا احمدیت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ آئیے تیسری افواہ کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری افواہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اگر احمدی ہو جاؤ گے تو جماعت احمدیہ تمہیں شادی کرنے کے لیے احمدی لڑکی دے گی۔ اب یہ بھی بہت بڑی افواہ ہے، اور اس میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں جو اس قسم کی باتیں سن کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں اور جس قسم کے حالات ان کے ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی تو مولوی حضرات ان کو اس قسم کی باتیں سناتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری شادی نہیں ہو رہی ہے تو احمدی تو اس قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہ ہے کہ احمدی ہرگز اس قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ یہ مولوی حضرات باتیں کرتے ہیں اور یہ جھوٹ بنائے ہوئے ہیں کہ اگر احمدی ہو جاؤ گے تو جماعت احمدیہ شادی کرنے کے لیے لڑکی دے گی۔ بالکل سراسر جھوٹی باتیں ہیں۔ چوتھی میتھ یا چوتھی افواہ جو بنائی ہوئی ہے بڑی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ جی احمدیوں نے ربوہ شہر میں، جس کا نام بدل کے چناب نگر رکھا گیا، وہاں پہ جو احمدیوں کی خواتین ہیں وہ حور کی طرح لباس پہنتی ہیں، اور انہوں نے اپنے جو قبرستان ہے اس کا نام جو ہے وہ جنت رکھا ہوا ہے، یا بہشتی مقبرہ۔ تو اس بارے میں کیا حقیقت ہے کہ بھئی احمدیوں کا کوئی قبرستان ہے جس کو وہ جنت کہتے ہیں، اور وہاں پہ احمدی خواتین جو ہیں، احمدی عورتیں جو ہیں، وہ حور کی طرح لباس پہن کے تو پھرتی ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ بھی ایک افواہ ہے، اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک قبرستان ضرور ہے، ڈیفرنٹ کمیونٹیز کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہے، سنیوں کا ہے، شیعوں کا ہے، اسی طرح عیسائیوں کا ہوتا ہے۔ تو ڈیفرنٹ کمیونٹیز کا اپنے اپنے قبرستان ہوتے ہیں، اسی طرح جماعت احمدیہ کا بھی ہے۔ اب کہنا کہ اس قبرستان کو جماعت احمدیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ جنت ہے جہاں پہ انسان مر کے جاتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی تدفین جس قبرستان میں کی جائے گی اس قبرستان کا کوئی نام ہوگا۔ تو جماعت احمدیہ نے ایک قبرستان کا نام بہشتی مقبرہ رکھا ہوا ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قبرستان جو ہے وہ جنت ہے، بلکہ بہشتی مقبرہ جماعت احمدیہ کے بانی جو تھے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، جنہوں نے مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی تمام امت جو ہے وہ منتظر ہے، جس کا انتظار کر رہی تھی، ہم مانتے ہیں کہ وہ آ گئے۔ انہوں نے سن 1905 کے دسمبر میں ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام رکھا رسالہ الوصیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ بذریعہ رویا و کشوف وغیرہ اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، 2 یا 3 سال کا عرصہ آپ کی زندگی کا رہ گیا ہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی۔ لہٰذا اسلام کی خدمت کی خاطر آپ نے اپنی جماعت کے لوگوں کو تحریک کی کہ جماعت کے جو لوگ ہیں، جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں، اپنا سرمایہ جو ہے، اپنی آمدن جو ہے، اس کا 1/10 حصہ اسلام احمدیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ اس قبرستان میں جو ہے ان کی تدفین ہو، اور یہ لوگ اپنے اعمال سے ثابت کر دیں گے، نمازوں کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، لوگوں میں اپنے حسن خلق کے ذریعے سے، کہ یہ نیک لوگ ہیں، بہشتی لوگ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ تو اس قبرستان کا نام آپ نے رکھا بہشتی مقبرہ، جو کہ قادیان میں ہے۔ جب خلافت احمدیہ کو ہجرت کرنی پڑی پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کے وقت، تو پاکستان میں جہاں پہ جماعت احمدیہ نے اپنا مرکز بنایا وہاں پہ ایک قبرستان بھی بنایا، اور قادیان والے قبرستان کی یادگار کے طور پہ یہاں پہ بھی جو قبرستان بنایا گیا اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، لیکن اس کے علاوہ عام قبرستان بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی جماعت احمدیہ کے قبرستان کے نام میں بہشتی کیوں لکھا گیا، تو کیا یہ کوئی جائز اعتراض بنتا ہے؟ اس بارے میں بھی ذرا آپ کی خدمت میں خاکسار کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک قبرستان ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مدفون ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بچوں کی قبریں وہاں پہ ہیں، خاندان کے بعض بزرگوں کی، صحابہ کی وہاں پہ قبریں ہیں۔ تو جس قبرستان میں ان بزرگوں کی قبریں ہیں اس قبرستان کا نام جنت المعلی ہے۔ جنت کا لفظ اس میں آتا ہے، جنت المعلی۔
اسی طرح مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد النبوی کے بالکل ایک طرف سائڈ پہ کر کے ایک اور قبرستان ہے جہاں پہ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور اسی طرح کئی صحابہ اور خلفاء کی بھی وہاں پہ قبریں ہیں، اور اس قبرستان کا نام ہے جنت البقیع، اس میں بھی جنت کا لفظ آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنت کا لفظ رکھنے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ وہی جنت ہے جہاں پہ انسان کی روح مرنے کے بعد جاتی ہے اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں حاصل کرتی ہے۔ جنت کا لفظ عربی زبان میں صرف ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک باغ ہے، اور بہشت کو بھی باغ ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس سے اعتراض بنا لینا یا اعتراض کی گنجائش اس میں سے نکال لینا، یہ بہرحال صحیح بات نہیں۔ اگر بہشتی مقبرے کے لفظ کے چناؤ کے اوپر اعتراض آپ کریں گے تو یہی اعتراض پھر جنت المعلی اور جنت البقیع کے الفاظ کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے۔ اگلی بات جو ہے، جو مت کہہ لیں، جو افواہ پھیلائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جی احمدی جو ہیں وہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک بیت الخلاء کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ بھی سراسر جھوٹ بنایا ہوا ہے، اس بات کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں یعنی تمام مسلمانوں کی ابتداء میں ہمارا بھی قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، یعنی مسجد الحرام۔ ہر احمدی مسلمان چاہے دنیا کے جس خطے میں جس ملک میں رہتا ہو، وہ قبلہ رخ ہو کے 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ تو بہرحال خانہ کعبہ ہی ہے۔ ہاں، وہ مولوی حضرات جو اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈا وغیرہ پھیلاتے ہیں، ان کا قبلہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے کہ کیا ہے، جو کھلے منہ اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جی یہاں پہ تصویر بھی لگائی ہوئی ہے احمدیوں کے قبلے کی، یہ ہے احمدیوں کا قبلہ یعنی مسجد الحرام، خانہ کعبہ۔ اگلی جو افواہ اڑائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ احمدی جو ہیں وہ عمرہ یا حج جو ہے اس کے لیے قادیان جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جماعت احمدیہ کے 5 میں سے 2 خلفاء جو ہیں، یعنی پہلے 2 خلفاء، ان دونوں نے حج کیا، یعنی حضرت الحاج مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت الحاج مولانا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں خلفاء نے حج کیا، اور حج بھی مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جا کے کیا، یعنی مکہ جا کے، تو آپ نے یہ حج کیا۔ جماعت احمدیہ کی 2 خلفاء کو جن کو موقع مل سکا کہ وہ حج کر سکیں۔ جماعت احمدیہ کے بہت سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں بات جو ہے وہ پیش کرنی تھی۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی احمدی قادیان جاتے ہیں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے اس قسم کے جھوٹے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ ساتھی بات جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ افواہ اڑائی جاتی ہے، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ کی جو بانی تھے ان کی وفات واش روم میں ہوئی تھی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ مولوی حضرات جو ہیں وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، لیکن لگتا ہے کہ جیسے ان مولویوں کو خدا بھول گیا ہے، ان مولویوں کو موت بھول گئی ہے کہ ایک دن مر کے خدا کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ بہرحال کئی مولوی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ در حقیقت ان کے نزدیک اسلام کی خدمت ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اس ضمن میں خاکسار نے اسی افواہ کو ڈیبنک کرنے کے لیے بڑی ڈیٹیل میں ایک پروگرام کیا تھا۔ خاکسار آج کے پروگرام کے اس حصے میں بعد میں اوپر لنک لگا دے گا اس ویڈیو کا، جہاں پہ آپ اس اعتراض کا، اس متھ کا، اس افواہ کا ڈیٹیل میں جو جواب پیش کیا گیا تھا پچھلی ایک ایپیسوڈ میں، آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اپنے بستر پر ہوئی، اپنی چارپائی پر ہوئی۔ آپ کے اہل خانہ، آپ کے گھر والے، آپ کی بیگم صاحبہ، آپ کے بچے آپ کے سرہانے تھے، آپ کے بعض آپ کے ڈاکٹر، آپ کے بعض صحابہ آپ کے پاس تھے جب آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، اللہ میرے پیارے اللہ۔ 8ویں افواہ جو پھیلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی احمدی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ احمد علیہ السلام جو ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ان کا نام جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ غلط بات ہے جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
احمدیوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اس کلمے کو دن میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کلمے کی خاطر. ہمارے گھروں پہ ہماری مساجد پہ بھی کلمہ لکھا ہوتا ہے، جس کو مولوی حضرات جو ہیں بڑے شوق کے ساتھ مٹاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی اسلام کی کوئی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں کلمہ مٹا کے. تو ہم تو کلمہ لکھنے والے ہیں اور مولوی حضرات کلمہ مٹانے والے ہیں. تو خود سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کلمہ لکھا کرتے تھے کہ مٹایا کرتے تھے. اور آج کل کے جو مولوی حضرات ہیں یا جو بھی مسلمان کلمہ مٹاتا ہے وہ خود دیکھ لے کہ وہ اپنی مشابہت کن کے ساتھ قائم کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ یا ان کے مخالفین کے ساتھ. اگلی جو مت ہے جو افواہ اڑائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی احمدی جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ جو ہے وہ نعوذ باللہ یا تو برابر ہے یا بڑھ کر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جماعت احمدیہ کا تو یہ عقیدہ ہے، خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے آپ کی خدمت میں یہاں پہ خود جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ سے دکھا دیتا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ دیکھیں جی تصویر ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کی، اور ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب ان الفاظ میں آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا. اپنا مقام بھی جو ہے وہ بیان کریں گے کہ آپ کا مقام کیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہونا تو دور کی بات، برابر بھی نہیں بلکہ غلام ہونے کی حیثیت میں ایک ادنا ترین درجہ آپ رکھتے ہیں. فرمایا ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی، جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو. اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے. حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام ازالہ وہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 169 تا 170. واپس چلتے ہیں. یہ تھی نویں مت یعنی نویں افواہ، ایک جھوٹی کہانی. آخری جو مت ہے اس ضمن میں جو خاکسار پیش کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ غیر احمدی مولوی حضرات کہتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی احمدی جو ہیں وہ جہاد کو نہیں مانتے. تو پہلی بات تو یہاں پہ یہ کرتا چلوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ بھی جھوٹ ہے اور جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. جماعت احمدیہ مانتی ہے کہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم جہاد کی جو ہے اس کے اوپر جماعت احمدیہ کا اعتقاد ہے. ہاں مولوی حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاد کی صرف ایک ہی قسم ہے اور وہ یہ کہ جبراً دوسروں کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار کا یا جبر کا استعمال کیا جائے، جس کی اسلام میں کہیں پہ بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ہاں جہاد کی ایک ایسی قسم ضرور ہے جس میں اپنے دفاع کی خاطر، اپنے بچاؤ کی خاطر، سیلف ڈیفنس میں جو ہے وہ تلوار اٹھانے کی مسلمانوں کو اجازت دی گئی، لیکن وہ صرف تب دی گئی جب مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی گئی. مسلمانوں کے خلاف اگر جسمانی طور پہ تلوار اٹھائی جائے تو ان کو اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اس کا نام سیلف ڈیفنس میں جہاد کی ایک ادنا قسم رکھا گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک جنگ سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم ادنا ترین جہاد کی قسم سے یعنی سیلف ڈیفنس وار جو تھی اس سے
اب جہاد اکبر، سب سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. وہ جہاد کیا تھا؟ وہ جہاد بن نفس تھا، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی اپنی اصلاح کرنا. تو جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ اگر مسلمانوں پہ جو ہے وہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. ہاں، ہم اس بات کے بارے میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو کانسیپٹ جہاد کا مولویوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی دوسرے کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار اٹھا لو تو دوسرا بندہ ڈر کے مسلمان ہو جائے گا، اس کا نام اگر وہ جہاد رکھتے ہیں تو ایسا جہاد تو نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ ہی خلفاء نے کیا، نہ ہی جماعت احمدیہ اس قسم کے جہاد کے اوپر ایمان رکھتی ہے. سیلف ڈیفenس کے بارے میں بتا دیا کہ چونکہ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے دی ہے، اس کے اوپر ہمارا بھی ایمان ہے. لیکن جب حملہ ہو تب سیلف ڈیفenس کیا جاتا ہے نا. کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے نا، یا یہ کہ آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف حملہ تو قلم کے ذریعے سے کیا جائے، مضمون یا کتاب لکھ کے کیا جائے، آپ ہاتھ میں تلوار اٹھا لیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کوئی عقل مندی نہیں. اگر تلوار کے ذریعے سے حملہ کیا جائے تو تلوار کے ذریعے سے دفاع کرنا، یہ عقل مندی ہے. لیکن اگر حملہ اسلام کے اوپر قلم کے ذریعے سے کیا جائے، مضامین یا کتب لکھ کے کیا جائے، تو عقل مندی اور اسلام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا دفاع بھی اسی ہتھیار سے کیا جائے جس ہتھیار سے آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، یعنی قلم. اور اس دور میں قلم کے ذریعے سے جہاد کی جو مثال جماعت احمدیہ نے قائم فرمائی، جماعت احمدیہ کے بانی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی، اس کی نظیر ہمیں اسلام کی اس تاریخ میں کہیں پہ اور نہیں ملتی. آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں جو مضمون پیش کرنا تھا اس کا تعلق یہیں تک تھا. اب آپ لوگوں کی طرف سے جو لائیو سوالات اور پیغامات موصول ہو رہے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. کئی دوست احباب کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام آیا، طارق صاحب کی طرف سے، سمیع اللہ صاحب کی طرف سے، فبو صاحب کی طرف سے، نشاط صاحبہ کی طرف سے، غزالہ ادیب صاحبہ کی طرف سے، احمد وحید صاحب، آپ سب کو بہت بہت وعلیکم السلام. آئیے اب جو سوالات آ رہے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. سوال آیا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ آپ کا ٹاپک کانٹینٹ کہاں سے ملے گا. مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ ٹاپک کانٹینٹ سے کیا مراد ہے. اگر تو یہ مراد ہے کہ جو مضمون خاک صاحب نے پیش کیا ہے اس ضمن میں آپ کو کہاں سے یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں، تو جماعت احمدیہ کی جو مرکزی ویب سائٹ ہے www.alislam.org، وہاں سے یہ تمام تر باتیں آپ جا کے خود کنفرم کر سکتے ہیں. جماعت کی مرکزی ویب سائٹ کے اوپر کئی کتابیں ہیں، کئی چیزیں ہیں جہاں سے آپ جو ہے جو باتیں خاک صاحب نے آج کے پروگرام میں پیش کی آپ ان کی تصدیق خود کر سکتے ہیں. سوال آیا ہے کہ جی ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی آواز میں تلاوت کیوں نہیں کی جاتی. بات یہ ہے کہ نماز سے متعلق یا دین سے متعلق تمام تر باتیں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. فجر کی نماز میں بلند آواز کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، مغرب اور عشاء کے ساتھ بھی بلند آواز کے ساتھ تلاوت کا ذکر ملتا ہے. لیکن یہ تینوں نمازیں، فجر کی، پھر مغرب اور عشاء کی، ایسی ہیں جن کا تعلق رات کے ساتھ ہے، یعنی اندھیرے کے ساتھ ہے. اور ظہر عصر دو نمازیں ایسی ہیں جن کا تعلق دوپہر کے ساتھ، یعنی کہ روشنی یا دن کی روشنی کے ساتھ ہے. اب روشنی میں ایک مختلف لوگوں نے مختلف حکمتیں جو بیان کی، ہمیں کسی حدیث میں بہرحال اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں سوال کا جواب آیا ہو. تو لوگوں نے اجتہاد کیا ہے اور اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب اندھیرا ہو تو اندھیرے میں ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو متنبع کیا جائے اور بتایا جائے کہ مثلاً اگر کوئی چل رہا ہے اور اندھیرا اور اس کو دکھائی نہ دے کہ سامنے کھڈا آنے لگا ہے یا کوئی کیچڑ ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہے، تو جو شخص آگے ہوتا ہے وہ اونچی آواز سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ. تو لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے اندھیرے کے وقت لوگوں کو چکنا کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے اونچی آواز میں کہا جاتا ہے. تو ٹھیک اسی کے مقابل پر اندھیرے میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی اندھیرے کے وقت میں، یعنی فجر، اسی طرح مغرب اور عشاء، ان وقتوں کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کی اونچی آواز کے ساتھ تلاوت رکھ دی گئی، قرآن پاک کے حصے کی اونچی آواز میں تلاوت رکھ دی گئی. اور جو دن کے نمازیں ہیں، یعنی دن کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر جو ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں اسی وجہ سے نہیں رکھی کہ دن کی روشنی میں اس بات کا امکان نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ٹھوکر کھا کے گر جائے گا، دیکھ سکتا ہے، اس لیے
ایک لوگوں نے جو اجتہاد کیا ایک یہ بھی کیا. پھر یہ بھی اجتہاد کیا جاتا ہے کہ بعض نمازیں تلاوت بالجہر کے ساتھ ہوتی ہیں اور بعض میں اونچی آواز میں تلاوت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح پہ ہر دو قسم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے مضامین پر نماز میں غور و فکر کر سکیں. مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اونچی آواز میں جب تلاوت سنتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ فوکس کر سکتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر اونچی آواز سے تلاوت نہ کی جائے بلکہ دل میں پڑھی جائے، دل میں تلاوت کی جائے تو اس سے وہ زیادہ جو ہے وہ حظ اٹھاتے ہیں اور فوکس کر سکتے ہیں. تو دونوں طبیعتوں کو ذہن میں رکھ کے جو ہے یہ بات رکھی گئی. اگلا سوال آیا جس کا تعلق ہے فاسٹ فوڈز وغیرہ میں جو برگر وغیرہ ملتے ہیں اس کے ساتھ. آپ کہتی ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام. دیر از حلال چکن برگرز ان میکڈونلڈز اینڈ KFC ایٹسٹرا but there is also bacon and pork which is cooked there. Can we eat that halal chicken burger where bacon and pork is also cooked? اس ضمن میں بنیادی طور پہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر تو ایک ہی آئل میں چکن اور بیکن کو بنایا جاتا ہے تو وہ چیز ہمیں نہیں کھانی چاہیے. آپ اگر جاتے ہیں آپ ان کو درخواست کر سکتے ہیں کہ جی الگ الگ آئل میں یہ چیزیں بنائی جائیں، چکن کو الگ فرائی کیا جائے اور بیکن کو یا سور کو الگ سے فرائی کیا جائے. اگر وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں اور اکثر مان لیتے ہیں تو اس کیس میں پھر آپ چکن جو ہے وہ وہاں سے لے کے کھا سکتے ہیں. ورنہ اگر ایک ہی آئل میں وہ اس کو فرائی کرتے ہیں چکن کو بھی یا بیف کو بھی اور ساتھ میں بیکن کو یا پورک کو تو پھر آپ کو وہ جو ہے نہیں کھانا چاہیے. اگلا سوال ہے جی، آپ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء جو آئے اللہ تعالیٰ کے وہ ایشیا کے علاقے میں آئے، مثلا ایران، عراق وغیرہ. ہم نے کبھی سنا نہیں کہ اس سے باہر کے علاقے یعنی یورپ اور امریکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا ہو. بات یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایشیا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ نہ آئے ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء تو ضرور آئے. ہاں انبیاء کی بھاری اکثریت اس علاقے میں آئی جس کا ذکر آپ نے کیا، لیکن بھاری اکثریت کا یہاں پہ آنے سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء جو ہیں وہ نہیں بھیجے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ہمیں نہیں بتائے، لیکن یہ بتا دیا کہ دنیا کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء جو ہیں وہ بھیجے ہیں. مثلا ایک نبی ہیں سوکریٹیز جن کو کہتے ہیں، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جس قسم کے پیغامات دنیا میں دیے، ان کی زندگی جو تھی وہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. پھر چائنا میں بعض بزرگوں کی طرف ذہن جاتا ہے، مثلا کنفیوشیس ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں گے. اسی طرح دوسری اقوام میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ضرور آئے ہوں گے. اس ضمن میں جماعت احمدیہ کے جو چوتھے خلیفہ ہیں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی کتاب ریولیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، اس میں کافی دلیلوں کے ساتھ اور ڈیٹیل میں جا کے آپ نے ثبوت دیے کہ کس طرح پہ حضرت سقراط جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اسی طرح پہ کنفیوشیس علیہ السلام جو ہیں وہ چائنا میں اللہ تعالیٰ کے نبی بنا کے بھیجے گئے. سوال آیا ہے کہ کین اے گرل ڈو ہینڈ شیک وتھ شیمیل اور مین وتھ شیمیل؟ اس ضمن میں بنیادی طور پہ تو یہی بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہر انسان کو اس کے اپنے جینڈر والوں کے ساتھ سلام وغیرہ کرنے کی، ہاتھ ملانے کی جو ہے وہ اس طرح سے اجازت ہے. مردوں کو مردوں کے ساتھ، عورتوں کو عورتوں کے ساتھ. تو اس حد تک رہنا چاہیے جس حد تک ہمیں پابندی ہمارے لیے شریعت نے لگا دی. یہ سوال آئے ہیں
ایک سوال یہ ہے کہ جی حلال حرام کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ کرسچن کہتے ہیں کہ پیشن گوئیاں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں تو خاص بات کیا ہے اس میں؟ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کر سکتا ہے تو وہ بھی کر کے دکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیشن گوئیاں کی وہ تو سچی ثابت ہو گئیں، اب تک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور بہت سے عیسائی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، جو ان کے فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں اور غلط قسم کی پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیشن گوئی کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں، خدا کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسولوں کو، انبیاء کو غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ دنیا کو بتاتے ہیں، اور وہ غیب کی خبریں ہی ہیں جن کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی پیشن گوئی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں عیسائی حضرات، یہ مانتے ہیں کہ جی، یا مسیحی حضرات یہ مانتے ہیں کہ پیشن گوئیاں کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، تو قرآن کا تو چیلنج موجود ہے کہ پھر قرآن جیسی پیشن گوئیاں کر کے دکھا دیں جو پوری بھی ہو جائیں اپنے وقت کے اوپر۔ اور یہ نہیں کہ حالات حاضرہ کو دیکھ کے انسان کہے کہ چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں تو ممکن ہے کہ 1 سال بعد یہ ہو جائے۔ یہ تو کوئی بھی، اس کو کیافہ کہتے ہیں، اس کو اندازہ گوئی کہتے ہیں۔ اندازہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ بات تو تب ہے کہ ایسی پیشن گوئی ہو کہ جس کے دور دور تک کوئی امکان نہ ہو پورا ہونے کا، اور وہ بات پوری ہو جائے۔ اور یہ نہیں کہ ایک ایسی پیشن گوئی ہو سینکڑوں کی تعداد میں ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی صورت میں جو پیشن گوئیاں دی گئیں تو سینکڑوں کے لحاظ سے، اور ہر پیشن گوئی اپنے وقت پہ پوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ بہترین نوافل کی جو اقسام ہے وہ تہجد ہے، اور فجر سے پہلے اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دن کے دوسرے حصوں میں بھی جو ہے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نوافل میں جو تہجد کا مقام ہے وہ بہرحال بہت افضل ہے۔ سوال آیا ہے ہم نے نسلیں خراب نہیں کرنی، شادی کیوں کریں؟ شادی کرنے سے نسلیں خراب ہوتی ہیں؟ اگر تو یہ آپ کا سوال بنتا ہے کہ شادی کرنے سے نسلیں خراب ہوتی ہیں تو اس کا ثبوت بھی دیں۔ ہم تو اس لیے شادی کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح بسنتی، کہ نکاح کرنا، شادی کرنا میری سنت میں سے ہے، اور جو میری سنت کو چھوڑتا ہے وہ مجھے چھوڑتا ہے۔ یعنی کہ جو سنت کو چھوڑ کے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے تو بحیثیت احمدی مسلمان ہونے کے تمام تر برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم شادی کرتے ہیں۔ اور شادی کرنے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں حقوق دیے ہیں وہاں پہ ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ہم حقوق کے اوپر تو توجہ کرتے ہیں اپنی، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ مردوں کو ہوتا ہے کہ ان کو ان کے حقوق ان کی بیویاں دے دیں، لیکن مردوں کی جو ذمہ داریاں ان کی بیویوں کی طرف ہیں وہ ان کے اوپر کام نہ کریں۔ اسی طرح بیویاں جو ہوتی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو خاوند ان کے حقوق تو دے دیں، لیکن خاوندوں کے جو حقوق ہیں بیویاں ان کو وہ نہ دیں۔ تو جب انسان اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تب مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر انسان دوسرے بندے کے جو حقوق ہیں، یعنی جو میری ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر بات کرے جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر اپنی ذمہ داریوں کے اوپر توجہ دیں گے، آپ کے حقوق خود بخود آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہیں، اور جو دوسرے کی ذمہ داری ہیں وہ آپ کے حقوق ہیں۔ لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، اور جب شادی کامیاب ہوگی تو پھر بچے اچھے نمونے دیکھ کے بڑے ہوں گے، اور ان کا اعتقاد شادی کے اوپر جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ سوال آیا کہ جی جماعت احمدیہ کے لوگ نان احمدی لوگوں سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ اجازت لے کے ہمارے جماعت کے جو خلیفہ ہیں، امام وقت ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، لیکن شادی انسان کن میں کرتا ہے؟ شادی انسان ان میں کرتا ہے جن کو انسان متقی سمجھتا ہے، تقوی والا سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی انسان 4 وجہ سے کرتا ہے، یا کسی کی شکل و صورت دیکھ کے، یا اس کا مال و دولت دیکھ کے، یا اس کے خاندانی وجاہت دیکھ کے کہ بھئی سوشل سٹیٹس ان کا کیا ہے، یا کسی کی دینداری دیکھ کے۔ اب جماعت احمدیہ جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ دینداری کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال میں اور دینداری میں اور تقوی میں جو سب سے بڑا یا ایک بہت بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے ہیں، فرستادہ آتے ہیں، ان پر ایمان لانا۔
ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبی بنا کے بھیجا، ہم نے اس کی بیعت کر لی، یعنی سیدنا امام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن وہ حضرات جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کیا، انہوں نے آپ کو اپنے دعوے میں سچا سمجھ کے تو انکار نہیں کیا، جھوٹا سمجھ کے انکار کیا. نعوذ باللہ من ذالک، ان کو جھوٹا ہی سمجھانا، تبھی ان کی بات نہیں کی. تو ایسے لوگ جنہوں نے ایک نبی کا انکار کر دیا، ان میں جا کے رشتے تلاش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کے واضح طور پہ ہمیں اس سے دور جاتی ہوئی یہ بات دکھائی دیتی ہے. کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ ایک مومن عورت بہتر ہے کہ اس سے شادی کی جائے بجائے کسی اور کے جو غیر مومن ہو. تو جماعت احمدیہ میں اس تعلیم کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے کہ انسان مومنوں کے رشتے تلاش کرے، اور مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آ جائے. لیکن بعض اضطراری حالات ہوتے ہیں جن میں اجازت کے ساتھ جو ہے وہ خلیفہ وقت سے اجازت لے کے تو جماعت سے باہر بھی اجازت جو ہے شادی کی مل جاتی ہے، لیکن وہ اضطراری حالت ہے. علی رضا صاحب کی طرف سے آیا کہ جی آپ قادیانیت اپنانا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ بتائیے گا پلیز. پہلی چیز تو یہ کہ جی قادیانیت کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو مولویوں نے بنایا ہوا ہے. جماعت احمدیہ خود کو جماعت احمدیہ بتاتی ہے. اگر آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ کر لیں. ای میل ایڈریس ہے urduask@alislam.org urduask@alislam.org. اور جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے آپ بذریعہ ای میل ہم سے لے سکتے ہیں. لیکن خاکسار ایک دفعہ دوبارہ آپ سے یہ عرض کرتا چلے کہ آج کے پروگرام کا جو اول حصہ تھا، اس پروگرام کا، اس ایپیسوڈ کا، اس ویڈیو کا جو شروع کا حصہ ہے، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا. کئی دوستوں کے ذہن میں احمدیت سے متعلق جو بعض باتیں ہوتی ہیں جو مولویوں نے ان کو بتائی ہوتی ہیں، ان کا جواب آج کے پروگرام میں دیا ہے. سوال آیا ہے جی کہ اسلام میں اختلافات کا دور یا فرقہ بندی کا دور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اسلام میں خلفائے کرام کے دور میں یا اس کے بعد اختلافات کا سلسلہ جاری ہوا. بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہمیں فرقہ بندی نہیں دکھائی دیتی، اور خلفاء نے بھی اپنے دور میں اسلام کا تفرقہ ہونے سے اس کو بچا کے رکھا، فرقہ بازی نہیں ہونے دی. ہاں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد پھر فرقے بننا شروع ہو گئے. جہاں تک رہی بات اختلافات کی یا فتنوں کی، تو فتنوں کا زمانہ تو ہمیں بہرحال خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض ایسے واقعات ہوئے جن سے پتہ چلتا تھا کہ بعض منافقین اس قسم کے تھے جو اسلام میں فتنہ ڈالنا چاہتے تھے، پیدا کرنا چاہتے تھے. مثلا غزوہ حنین کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اموال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو بظاہر ایک مسلمان شخص نے یہ بات کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیں، کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام نہیں تھے لے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا؟ پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے اترے گا نہیں. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بعض لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ خلیفہ وقت کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے. پھر یہ فتنہ اور زیادہ بڑا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے باقاعدہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی انسان تھا جس نے ظاہراً لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کیا لیکن اندر سے اسلام کا دشمن تھا. اس نے منافق لوگوں کو، مجرم قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اسلام میں فرقہ واریت یا یہ کہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی، اور جس کا نتیجہ بالآخر حضرت عثمان کی شہادت، اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کے 6 سال بعد خارجیوں کے فتنے کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر منتج ہوا. تو اس کے بعد سے پھر جو واقعات امت میں رونما ہوئے وہ پھر فرقہ واریت ایسی شروع ہوئی کہ اب تک چلی آتی ہے. اس ضمن میں حضرت جماعت احمدیہ کے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تصنیف لطیف اسلام میں اختلافات کا آغاز زبردست ایک لیکچر ہے جو آڈیو بک کی صورت میں بھی اور
ایکچوئل کتاب کی صورت میں بھی الاسلام کی ویب سائٹ پہ اردو انگریزی دونوں میں موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو سن کے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور بھی کئی پیغامات ہیں جی۔ بعض دوست ہیں وہ گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، ان کی گالیاں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر انسان اپنی تربیت کا ثبوت خود دیتا ہے۔ وہ جو آ کے گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی جو ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے وہ اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہم گالیاں سن کے آپ کو دعا دیتے ہیں، یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے یہ سکھایا ہے کہ گالیاں سن کے دوسروں کو دعا دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو گالیاں نہیں تھے دیتے، آپ گالیاں دیتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ جی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہم ہیں۔ پھر ایک دوست ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ تو جی قادیانی تو اس کو کہتے ہیں جو قادیان میں رہتا ہے۔ قادیان میں تو سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے عیسائی بھی رہتے ہوں، اور بعض مسلمان بھی رہتے ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر قادیان میں رہنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہے، تو اس کا جواب تو میں آپ کو کیا دوں؟ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی عقل پہ سے یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں جو مولویوں نے ڈال دیے ہیں ان کو اٹھائے۔ بہرحال احمدی مسلمان کافر نہیں ہیں، احمدی مسلمان تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سب انبیاء کا اقرار کیا، سب کے اوپر ایمان لائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہاں آپ نے بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک فرستادے کا انکار کر دیا، تو اس لحاظ سے تو کفر آپ نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، ہم تو سب کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ نے ایک کا انکار کر دیا۔ پھر سفیان بھائی ہیں، سفیان بھائی بھی کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے۔ تو میرے بھائی ختم نبوت کسی فزیکل چیز کا تو نام ہے نہیں کہ انسان اس کو پکڑے اور چوری کر کے کہیں بھاگ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر آپ نے چوکی داری تھوڑی کرنی ہے، آپ نے اس کی کیا حفاظت کرنی ہے؟ ایک روحانی مقام ہے، کیا اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو مولویوں نے جو پڑھا دیا آپ اندھا دھند اسی کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ دیکھ لیں جماعت احمدیہ کیا کہتی ہے۔ اسی ویڈیو میں نے آپ کو ایک ریفرنس دکھایا ہے جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو اس سے آپ کی عقل مندی بہرحال زائد نہیں ہوتی۔ پھر آپ کہتے ہیں قرآن کے منکر، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، آپ سے زیادہ کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے کافر ہیں، ہم قرآن کے منکر ہیں۔ یہ وارث علی صاحب آپ کا سوال مل گیا ہے، آپ ہمیں ای میل کر لیں۔ ای میل ایڈریس اس پروگرام میں شروع میں بھی اور کئی دفعہ دکھایا گیا، آپ ای میل کر لیں، آپ کے سوال کا انشاءاللہ ای میل پہ جواب دے دیا جائے گا۔ چلیں جی، اور بھی کئی سوالات آ رہے ہیں اور بھی پیغامات آ رہے ہیں، لیکن آج کے پروگرام کا وقت پہلے ہی زیادہ ہو چکا ہے، یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کے جو سوال مزید ہوں ہمیں ای میل پہ بھیج دیں، ورنہ یہ کہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کے مزید جو سوالات ہوں گے ان کا جواب دے دیا جائے گا۔ 6 دن یہ پروگرام آتا ہے، 3 دن خاکسار پیش کرتا ہے، 3 دن مکرم مولانا عدنان احمد صاحب پروگرام کو پیش کرتے ہیں۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام علی من اتبع الہدی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔